वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज हम अपना जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे, बात होगी आज जो नबवी ग़ज़ाएँ हैं उनके हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का क्या तरीका बताया है, ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका बताया है, रोज़मर्रा के मामलात किस तरह से अदा करने हैं, दीन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी और जो हमें प्रायोरिटी पर रखनी है। इसके साथ साथ ये भी हमें बताया है, बल्कि करके दिखाया अमली तौर पे, कि हमें ग़िज़ाएँ किस तरह से लेनी चाहिए, ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, उनके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, इन सब पे बात करेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है, इसको ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ इस पे अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि अमली तौर पर कोई ऐसी चीज़ें आपको बताई जा सकें जिनको करने से यकीनन आपको मस्बत नताइज मिल सकें। तो आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत है, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करूँगा। ये डॉक्टर भी हैं, तिब के हवाले से बात भी करते हैं, साइंस और मेडिकल साइंस को एलैबोरेट भी करते हैं, इनकी अपनी रिसर्च भी है। और मज़े की बात ये है कि सोशल मीडिया पे इनके नाम से बहुत से अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स में से इनका अपना शायद कोई एक भी अकाउंट नहीं है, लेकिन इनकी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं और वो बड़ी फ्रूटफुल होती हैं। सेहत के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, सोशल इश्यूज़ के हवाले से भी ये बात करते हैं। आखिर इतनी सारी चीज़ें ये कैसे कर लेते हैं? ख़ास तौर पर जो नबवी ग़िज़ाएँ हैं उन पे भी हम बात करेंगे और ग़िज़ा के हवाले से बात करेंगे। आज टॉपिक ये रहेगा, तो मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता, आपको बता देता हूँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वेरी वार्म वेलकम और बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे मुलाकात होती है। आपके पास चूँकि टाइम की भी कमी होती है और मुलाकात को मैनेज करने में भी हमें टाइम लगा, लेकिन चूँकि आपको पता था कि ये कार खैर का काम है तो आपने हमें वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब मसला ये है कि मुझे तारुफ़ के लिए जो जो चीज़ें मिल रही थी वो तो मैंने बता दी, ऑल्दो कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो ख़ुद अपना तारुफ़ होते हैं, यू आर वन ऑफ देम। और मुझे ये बताइए, आपने माशाल्लाह अंग्रेज़ी डॉक्टरी भी की, फिर आप साइंस के हवाले से भी बात करते हैं, आप तिब के हवाले से, मेडिकल साइंस, इन सब के हवाले से बात करते हैं, फिर ऑन द टॉप ऑफ दिस आप दीन की रहनुमाई करते हुए कि दीन के हवाले से क्या रिलेशंस बनते हैं हमारी ज़िंदगियों में, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपनाने की बात करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को दूर करने की बात करते हैं। तो सर आज सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मामला क्या है, बाकी तो बातें हम बाद में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक जुमले में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये सारे का सारा सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है, सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है और सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है। इंसान ये समझता है कि मैं अगर ये चीज़ ले लूँगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, ये ले लूँगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन वो चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में रखी है। अगर हम सिर्फ़ इन दो चीज़ों को ले लें तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ आपकी पहचान होगी बल्कि इस जहान में भी और जो आने वाला जहान है इसमें भी आपकी कामयाबी ख़ुद कदम चूमेगी। शर्त एक है कि अल्लाह की बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करके गुजारना है। हम समझते थे कि डॉक्टर बनेंगे तो बड़ी इज़्ज़त मिलेगी, जब डॉक्टर बन गए तो देखा जो डॉक्टर बने हुए हैं उनके पास कहाँ इज़्ज़त है। और जिन लोगों को आज हम फॉलो करते हैं यूरोप को, जब हमने यूरोप में देखा कि ये लोग तो ख़ुद किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जो इनके पास है ही नहीं। हम समझते थे कि बड़ा डॉक्टर बनने के लिए यूरोप चले जाओ। अच्छा यूरोप वाले कहाँ जाएं? तो देखा कि वो लोग सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिकली किसी को ले रहे हैं तो वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। वहाँ भी प्रैक्टिकल इस्लाम है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और एशिया में थ्योरेटिकल इस्लाम है। तो उन लोगों की जो प्रैक्टिकल इस्लाम को देख के तो जो ज़िंदगी में चेंज आया उसको लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चाहा कि देखो भाई ये लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम इस्लाम को प्रैक्टिकली दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। और जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको किया तो उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
تو سر یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ ویسے تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھی جو نماز کے حوالے سے، اور بڑی ڈیٹیل ہے اس کی بھی، کسی وقت رہتے میں ہم اس کو بھی یقیناً ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سر. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غذا ہے وہ کھانے پینے کا نام ہے، اس سے طاقت آتی ہے، اس سے آپ فریش فیل کرتے ہیں، یا سم ٹائمز اگر آپ نے ٹھیک غذا نہیں لی آپ لاؤزی فیل کرتے ہیں. آپ بیمار بھی غذا سے ہو سکتے ہیں، آپ صحت یاب بھی غذا سے ہو سکتے ہیں. سر یہ غذا ہے کیا، پہلے تو یہ بتائیں، اور انسانی جسم پر اس کے اثرات اور اس کی ضرورت کیا ہے، کائنڈلی یہ الیبریٹ کریں، پھر آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. غذا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نا اسلام کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس نے واپس مٹی میں جانا ہے، اور کل قیامت والے دن اس کو دوبارہ مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. انسان ایکچول میں مٹی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اس کا جو ایکچول ماخذ ہے وہ مٹی ہے. غذا کیا ہے، مٹی سے نکلنے والے وہ سارے کے سارے انگریڈینٹس، جس کو آج کاربوہائیڈریٹس کہا جاتا ہے، جس کو پروٹینز کہا جاتا ہے، جس کو فیٹس کہا جاتا ہے، جس کو وائٹامنس کہا جاتا ہے، جس کو منرلز کہا جاتا ہے، جس کو الیکٹرولائٹس کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کمبینیشنز ہیں جس کو ملا کے آج ماڈرن میڈیکل سائنس ایک غذا کا نام دیتی ہے. اب یہ کس فارم میں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم پیدا ہوئے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ساری غذاؤں کو اس زمین میں حکم دے دیا کہ اس انسان کے لیے تم نے کس مقدار میں، کیسے، کب، کن حالات میں پیدا ہونا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ڈیسائیڈ کر دیا. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو غذا ہے، غذا کسے کہتے ہیں؟ غذا ہے آپ کے بدن، یعنی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، انسان کی نہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک روح ہے اور ایک باڈی ہے. اور ابھی ہم جس غذا کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ باڈی کے اکارڈنگ ہے، نہ کہ سول کے اکارڈنگ. تو جو باڈی ہے وہ مٹی ہے. تو اس مٹی کے بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا وہ مٹی کے اندر کیا. اب آپ جتنے پھل دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، ڈرائی فروٹ دیکھ لیں، ساری اجناس دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری وہ غذائیں ہیں جو آپ کی باڈی کا 90% تھا. اچھا جو 10% ہے جو مٹی سے ریلیونٹ نہیں ہے، مثلا دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، چکن، بیف، پنیر، آپ کے سارے کا سارا ڈیری کی پروڈکٹس، آپ کی ساری دودھ سے بننے والی ایٹم، اور آپ کے سارے سی فوڈ. جی سائنس بھی یہی کہتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز اللہ نے جس تناسب سے پیدا کی ہے وہ باڈی کی اتنی نیڈ ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف آپ کی باڈی کو 10% چاہیے. تو سر پھر مجھے جو سمجھ لگی، جیسے آپ نے فرمایا 90% زمین ہے، ہاں 10% آپ کی وہ غذائیں ہیں جن کو شاید ہم ریورٹ کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. جی ویری ویل. تو ابھی ہم غذا کو بتاتے ہیں. غذا ہے آپ کے بدن کی ایکچول ضرورت، برین کے اکارڈنگ، آپ کی آئیز کے اکارڈنگ، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے اکارڈنگ، اور آپ کے جسم میں جتنے وائٹل آرگنز ہیں، چاہے وہ آپ کا ہارٹ ہے، برین ہے، لیور ہے، لنگز ہے، کڈنی ہے، مسلز ہیں، آپ کے جتنا پوری باڈی ہے اس کے ایک ایک آرگن کی جو ریکوائرز ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس چیز کو غذا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو صرف مٹی سے آئے گی، جو صرف مٹی سے آئے گی. اور میرا یہ سبجیکٹ خاص طور پہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ غذا وہ چیزیں ہیں جو رب نے پیدا کی ہیں، غذا وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسانوں نے پیدا کی ہیں. کتنا پیارا آپ نے کہا سر کہ مٹی کو مٹی سے ہی غذا ملتی ہے. یا بیوٹیفل بیوٹیفل. پلیز پلیز. تو غذا ایکچول میں آپ کے بدن کی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے. وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ پینا بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ساری کی ساری وہ چیزیں جو آپ کے بدن کو فائدہ دیتی ہیں وہ غذا ہیں. اب غذا کیا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے غذا ایکچول میں وہ ہے جو ہمارے اندر شعور پیدا کرے، ہمارے اندر سمجھ پیدا کرے، جو ہمارے اندر عقل پیدا کرے، جو ہمارے اندر ادراک پیدا کرے، جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، جو ہمارے اندر صبر پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، ہمارے اندر پکڑنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، اٹھنے کی طاقت، لینے کی طاقت دے. یعنی جتنی انرجیز میری اس فزیکل باڈی کو چاہیے، جو وہ انرجی دے رہی ہے وہ ساری چیزیں غذا ہیں. غذا. اوکے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. اچھا سر یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میرے پیر و مرشد، انہوں نے جو طریقہ بتایا، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے مطابق غذا کیا ہونی چاہیے، کیا سیکھتے ہیں ہم وہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے. مومن ایک آنت کھاتا ہے، ایک اور آنت کافر 7 آنتیں کھاتا ہے.
واہ، آپ حیران ہوں گے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو سٹڈی کریں تو جس چیز کی طرف آپ کا سب سے کم فوکس تھا وہ کھانا پینا تھا. سب سے کم فوکس تھا جی وہ کھانا پینا تھا. کھانا پینا تھا، وہ غذا تھی یعنی وہ کہ غذا تھی. اور اگر ہم اس کو، میں حکیم لقمان کی ایک بات کو لانا چاہوں گا کیونکہ الحمدللہ میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ میں اسلام کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو میڈیکل سائنس، ان دونوں کے بٹوین جس کو میں نے سب سے زیادہ سٹڈی کیا ہے وہ حکیم لقمان ہے. حکیم لقمان وہ انسان ہیں جو اللہ کو اتنے پسند کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ان کے نام کی ایک سورت قرآن میں اتار دی. حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ جو چیز جتنی مقدار میں پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے بدن کے لیے اتنی ضروری ہے. اوہ سر، یہ تو بہت ڈفرینٹ بات آپ نے کی، اس کو واضح کیجئے پلیز. اب حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نا نصیحت کیا کرتے تھے. اگر آپ حکیم لقمان کی زندگی کو سٹڈی کریں، اور میں نے الحمدللہ گریک کا سفر صرف اس لیے کیا کہ میں حکیم لقمان کو جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیسا شخص تھا، اس کے آخر تھاٹس کیا تھے، یہ کیا ڈیلیور کرنا چاہتا تھا. حکیم لقمان نے جتنی باتیں کہی نا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا جو وہ اپنی بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے. حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اللہ جس تناسب سے پیدا کرتا ہے وہ انسانوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. اگر آپ پوری دنیا میں وزٹ کرو تو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز نظر آئیں گی وہ پھل اور سبزیاں ہیں. وہ پھل اور سبزیاں ہیں. جی، وہ پھل اور سبزیاں ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز نظر آئے گی وہ اجناس ہیں. اور یہ ہماری باڈی کو آج جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ یہ آج بتا رہی ہے کہ آپ کی باڈی کو 70% کاربوہائیڈریٹ چاہیے پھل اور سبزیوں کی فارم میں، 20% آپ کی باڈی کو پروٹین چاہیے جس کو آپ لوگ اجناس کہتے ہو، جس کو آپ لوگ دالیں کہتے ہو، جس کو آپ لوگ جو کہتے ہو، جوار کہتے ہو، باجرہ کہتے ہو، گندم کہتے ہو، چاول کہتے ہو. یہ 20% چاہیے. اور فیٹ آپ کی باڈی کو 10% چاہیے. یہ کون سی تھی؟ جتنی اینیمل پروڈکٹس ہیں، جس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، پنیر ہے، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، انڈے ہیں، اور دودھ سے بنی ہوئی ساری کی ساری ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی ہوئی ساری کی ساری آپ کی جو جتنی بھی سویٹس وغیرہ ہیں، بیکری کے آئٹمز، یہ آپ کی باڈی کو 10% چاہیے. ٹھیک. اب ہماری غذا وہ چیزیں جو ہمارے رب نے مٹی میں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں غذا کہلاتی ہیں جو ہمارے رب نے پیدا کی ہیں، نہ کہ ان چیزوں کا آپ لوگ غذا کا نام دو جو انسانوں نے اللہ کے پیٹرن سے ہٹ کے اپنی عقل اور شعور سے بنائی ہیں، جس کو آج مین میڈ کہا جاتا ہے. جتنی مین میڈ فوڈز ہیں وہ غذا نہیں ہوں گی. ہاں وہ پروڈکٹ تو ہو سکتی ہیں لیکن غذا کے ایکچوئل جو کنسیپٹ ہے وہ ہے آپ کے بدن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جس ایٹماسفیئر میں آپ رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو وہیں پہ پیدا کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب یہ فرمائیے گا کہ غذا کے حوالے سے حرام اور حلال یہ فلسفہ کیا ہے؟ بہت پیارا سوال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے ہمیں انسان کے سٹرکچر کو سمجھنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا، انسان کے بنانے میں جو چیز سب سے پاورفل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی نا، وہ آپ کے یہ برین ہے، آپ کا مائنڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جسم کو جو کنٹرول دیا وہ مائنڈ کو دیا، آپ کے برین کو دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ دی، تھنکنگ. جی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو تھنکنگ کیا ہے. 5 چیزیں مل کے سوچ بناتی ہیں: آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا محسوس کرنا اور آپ کا چاہنا. یہ جو آپ کی 5 سینس ہیں یہ مل کے آپ کے اندر تھنکنگ جنریٹ کرتی ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ پورے انسان کی باڈی کو جو چیز کنٹرول کر رہی ہے وہ آپ کا برین ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ برین نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ نے حدیث قدسی انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے. جی بالکل. اب یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ سائنس کہتی ہے کہ جیسا آپ نے سوچا ویسا برین کو امیج مل گیا، اور جیسا امیج ملے گا برین ویسا کیمیکل پروڈیوس کرے گا. اب میں اگر اچھا دیکھ رہا ہوں تو میرا کیمیکل کون سا بنے گا؟ اچھا، پازیٹیو. جی. اور اگر میں نیگیٹو دیکھ رہا ہوں
टॉक्सिन, बिल्कुल. اور اگر میں اچھا سن رہا ہوں تو وہ اچھا بنے گا, اگر میں اچھا بول رہا ہوں تو وہ کیمیکل اچھا بنے گا. یہ جو کیمیکل ہے اٹ از اے ہیومن کیمسٹری. اچھا, اب یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ جو کہ ابھی اس سوال کے بعد ہم سائنس اور میڈیکل سائنس والی جو بات ہے وہاں پہ جائیں گے. پلیز ابھی ہم اس کو حلال اور حرام کے کنسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کیمیکل ہے اگر آپ پازیٹیو دیکھ رہے ہو تو وہ کیمیکل پازیٹیو جنریٹ کر رہا ہے, اگر آپ نیگیٹو دیکھ رہے ہو وہ کیمیکل نیگیٹو جنریٹ کر رہا ہے. اور سائنس کیا کہتی ہے, اف یور باڈی جنریٹس پازیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر پازیٹیو, اینڈ اف یور باڈی جنریٹ نیگیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر نیگیٹو. اب میں نے اچھا دیکھا تو وہ میرا امیج اچھا بنا. اب ہم آتے ہیں ڈائٹ کی طرف. غذا میں جو حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے, اس کو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جائیں, کل قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال ہے مال کیسے کمایا, مال کیسے کمایا. اور اس کو میں ریلیٹ کروں گا حکیم لقمان کے ساتھ. حکیم لقمان کہا کرتے تھے جیسا ان ویسا من, اور جیسا من ویسا تن. بیوٹیفل. اچھا, یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسا ان ویسا من. اب اس ان کو خریدنے کے لیے آپ کو دھن چاہیے. جی, اگر آپ کا جو پیسہ ہے وہ نیگیٹو وے سے آیا ہے, کسی کو دکھ دے کے آیا ہے, کسی کے ساتھ چیٹ کر کے آیا, ڈاج کر کے آیا, دھوکہ دے کے آیا, بے ایمانی کر کے آیا ہے, اس سے جو آپ اناج خرید رہے ہو, ان خرید رہے ہو, کھانا خرید رہے ہو, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ آپ کے من کو پازیٹیو کرے؟ نیور ایور, کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح سے. اب جو آپ کا ایکچوئل میں جو کمائی ہے اس کمائی کے اکارڈنگ دیکھنا تھا کہ جو تم خرید رہے ہو وہ کیسی ہوگی. اب سائنس کہتی ہے کہ جو چیز آپ پازیٹیو صرف دیکھتے ہو, بولتے ہو, سنتے ہو, وہ ویسا کیمیکل پروڈیوس کرے گی. اب ذرا اس ڈائٹ کی طرف آؤ جس کو رب کہہ دے کہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ باڈی جب اس چیز کو تم دیکھو گے نا تو یہ تمہارے برین میں وہ کیمیکل پروڈیوس کرے گی, اور وہ کیمیکل ہیومن کیمسٹری ہے. اس کے اکارڈنگ آپ کے سارے ہارمونز بننے ہیں, اس کے اکارڈنگ آپ کے سارے انزائمز بننے ہیں, اس کے اکارڈنگ سارے آپ کے گیسٹرک جوس بننے ہیں, وہ جتنے چیزیں بنیں گی. اب اس کو ہم جوڑتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ. نیت کیا ہے؟ یہ جو ہیومن کیمسٹری ہے, یہ جو کیمیکل ہے جو دیکھنے سے, بولنے سے, سننے سے, محسوس کرنے سے, چاہنے سے پروڈیوس ہوا, یہ کیسا ہے؟ اب ان غذاؤں کی طرف آؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا. سپوز ہم شراب کو لے لیتے ہیں. شراب جب آپ کے سامنے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا امیج آنکھوں کے ذریعے برین کو ملتا ہے تو برین فوراً اس کے بارے میں کیمیکل بنانا شروع کر دیتا ہے. اب جب شراب آئی تو شراب تو اللہ نے الاؤ نہیں کی تھی. اب برین بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لیے کون سا کیمیکل بناؤں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے اس برین کو ساری کی ساری انفارمیشن دے دی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پینا ہے کیا نہیں پینا, کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ ساری انفارمیشن آلریڈی ہمارے برین میں سیو ہے, وہ سیو ہے. اب جب ایسی چیز آئی جس کو اللہ نے حرام کہا تو برین اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی کیمیکل نہیں بناتا. اچھا, وہ کبھی بھی کیمیکل نہیں بناتا. اوکے. اچھا, جب وہ کیمیکل نہیں بنائے گا تو یہ باڈی میں جا کے کیا کرے گی؟ تو یہ تو آپ پی رہے ہو, یہ تو آپ لے رہے ہو, یہ تو ہو رہا ہے, ہم تو کھا رہے ہیں, شراب لوگ پی رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں. وہ سینس لیس کیوں ہوئے؟ کیونکہ برین نے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی کیمیکل بنایا ہی نہیں. وہ کیمیکل بنا ہی نہیں. جب کیمیکل بنا ہی نہیں, وہ آپ کے اندر گیا, اس نے آپ کے پورے برین کو کیا کر دیا؟ ڈیڈ کر دیا, ڈسکنیکٹ کر دیا. جب وہ ڈسکنیکشن ہوتا ہے تو بھائی صاحب آپ کے اندر کوئی بھی کانشیس چیز نہیں رہتی, آپ انکانشیس ہو جاتے ہیں. آپ کا شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آپ انکانشیسلی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ بول رہے ہوتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ کانشیسلی ہوتا ہے؟ کیا وہ کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے حرام چیز لی وہ آپ کی باڈی کو ڈسٹرائے کر دے گی. اللہ نے حرام کیوں کہا؟ کیونکہ یہ چیز تمہارے جسم میں جیسے ہی جائے گی وہ تمہارے سارے کیمیکل جو آپ کی باڈی میں جنریٹ ہونے ہیں اس کو ڈسٹرب کر دے گی. اور جتنی حرام چیزیں ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے, کیونکہ باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دی, کیونکہ اللہ نے منع کیا کہ اس کو آپ نے انٹیک نہیں کرنا, اس کو نہیں لینا, کیونکہ اگر تم نے یہ لے لیا تو یہ تمہارے باڈی کے سارے سسٹمز کو ڈسٹرب کر دے گی. سر یہاں پہ ایک اور کویسچن بنتا ہے, سوری ٹو کٹ یو. دیکھیں
ہمارے دیکھنے سننے والے سوشل میڈیا پہ بھی جب ہمیں سنتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، تو بڑی ڈفرینٹ قسم کی رائے آتی ہے. تو میں کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے سکرات، بکرات، ارسطو اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں علم یا شعور ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں کمنٹ کرنا، بات کرنا، اس کی بیک گراؤنڈ یا اس کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ رسپونڈ آپ کا جو مائنڈ کرتا ہے اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ہٹ تو نیگیٹو ہی کرے گا پھر جا کے. سر تو اس بارے میں فرمائیے گا. اس کو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو ہے کیا. جی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے ہاں صرف اچھائیاں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اس کائنات کی ساری پازیٹیوٹی، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری خیر تیرے رب کی طرف سے ہیں. بے شک. سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے. سائنس سے اگر آپ ڈیفینیشن پوچھو کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف نیگیٹیوٹی، تو وہ ایک سینٹینس میں بات پوری کر دیتی ہے. ایبسنس آف پازیٹیو از دا مین نیگیٹو. ٹھیک ہے. یعنی ایبسنس آف پازیٹیوٹی از دا مینس نیگیٹیوٹی. تو نیگیٹیوٹی کیا ہے ایکچوئل میں؟ پازیٹیو کا نہ ہونا. اب ان چیزوں کو جو رب نے کہی نہیں، آپ نے اس کو اپلائی کر لیا، تو آپ کے برین میں اس کے اکارڈنگ کو انفارمیشن تو ہے نہیں. جی. تو جب اکارڈنگ انفارمیشن ہے ہی نہیں، تو آپ کا برین وہ پروڈیوس کرے گا جو رب نہیں چاہتا. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی باڈی کے اوپر اکارڈنگ ٹو قرآن سمجھیے دو طرح کے نفس ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے. اب سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایوری پرسن ہیز اے ٹو ڈفرنٹ انرجی. فرسٹ ون از کالڈ پازیٹیو اینڈ سیکنڈ ون از کالڈ نیگیٹو. اب سائنس کہتی ہے if your body generate positivity then your all activity are positive, and if your body generate negativity then your all activity are negative. اب now decide. اب میں یہ ڈیسائیڈ خود کروں گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور میرا ڈیسائیڈ کرنا کیا ہوگا، میرا کیمیکل کون سا بن رہا ہے. میرا وہ کیمیکل کیا ہے، اس کو میں اس حدیث کے ساتھ جوڑتا ہوں انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ. وہ جو نیت ہے وہ ایکچوئل میں آپ کا کیمیکل ہے. اب آپ کا کیمیکل جیسا بن گیا، آپ کے نروس سسٹم نے بھی، آپ کے ریسپیریٹری سسٹم نے بھی، آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم نے بھی، آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم نے بھی، آپ کے اینڈوکرائن سسٹم نے بھی، آپ کے مسکولر سسٹم نے بھی، آپ کے اسکیلیٹن ایٹسیٹرا جتنے آپ کی باڈی میں سسٹم چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کیمیکل کے اکارڈنگ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1442 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ جیسی نیت ہوگی، جیسی انٹینشن ہوگی. اب سائنس کیا کہتی ہے؟ آپ جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. کم ٹو دا پوائنٹ، وہ جو ڈائٹ ہے، وہ جو فوڈ ہے جس میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے. جو چیز حرام ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برین کو کوئی انفارمیشن نہیں دی، کیونکہ برین کو اس کے بارے میں سائلنٹ کر دیا. اب آپ اللہ کی ضد کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا، آپ اس کو انٹیک کر رہے ہو، تو یہ آپ کی باڈی میں خرابی لائے گی. کس کے اکارڈنگ؟ سب سے پہلے وہ کیمیکل نیگیٹو پیدا کرے گی. جب وہ نیگیٹو کیمیکل پیدا ہوں گے، آپ کے سارے ہارمونز، آپ کے سارے انزائمز، آپ کے سارے گیسٹرک جوس، آپ کی پوری باڈی کے جتنے سسٹمز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو سر پھر تو یہ بڑی کنسائز ہے یہاں پہ آ کے کہ حلال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز اور جو کہہ دیا ہے وہ ہے سمپلی 2 لفظوں میں، اور حرام جس سے منع کر دیے، جسے کہا یہ سب چیزیں اسی طرح سے، حلال فائدہ مند، حرام نقصان دہ. سر ویری ویل سیڈ. اس سے بیشتر کہ ہم آگے چلیں، مجھے ایک چیز واضح کر دیں کہ جب ہم ابھی آپ میرے ذہن میں آیا، ابھی آپ سائنس اور میڈیکل سائنس ان کو 2 علیحدہ جگہوں پہ کاؤنٹ کر رہے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم کس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. جی. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اسلام کو پریزنٹ کرتا ہوں. سائنس کو میں اسلام کو مزید اوپر کرنے کے لیے، ہیلپ کے لیے یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا جو موٹیو ہے وہ سائنس نہیں ہے. جی. اور سائنس بیچاری تو وہی بتا رہی ہے جو اسلام 1442 سال پہلے بتا چکا. بے شک بے شک. سائنس جب تاریکی کے گڑھے میں ڈوبی ہوئی تھی، پورا یورپ جب تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا، الحمدللہ 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرعون کی چوٹیوں میں وہ انفارمیشن دے چکے، وہ انفارمیشن دے چکے جس کو سائنس صرف آج پروو کر رہی ہے. اور آج سائنس کے جو بڑے جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں نا، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ سائنس اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی تھی اگر عربوں کی یہ کوشش کاوش نہ ہوتی تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سائنس جو ہے نا، یوں سمجھ لو کہ سائنس اسلام کی ایک لیٹسٹ فارم ہے جی، نہ کہ کوئی نئی چیز. اور سر میڈیکل سائنس، اور میڈیکل سائنس جو ہے، کیونکہ اگر ہم پھر پیچھے جائیں گے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 63 سالہ تھی.
اس میں سے 23 سالہ زندگی جو نبوت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیسک ایتھکس تھے، جو بیسک رولز تھے، جو بیسک کانسیپٹ تھے، وہ ہمیں دے دیے. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان بیسکس کو لے کے اس کے اوپر ریسرچ کرتے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی. یہ ریسرچ یورپ نے کر لی اور آج وہ اس کو پوری دنیا میں اس کا سمبل بن کے سامنے آ گئے. اگر ہم کرتے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، بے شک جو جس چیز کی صحیح کرے گا اس کو پالے گا. انہوں نے پا لیا، ہم نے کیونکہ اس کو اگنور کر دیا، نگلیکٹ کر دیا، ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میڈیکل سائنس میں اگر ہم جائیں پیچھے تو بہت بڑی ہماری اپنی شخصیات بھی موجود ہیں، اسلامک شخصیات موجود ہیں اور ان کے بڑے بڑے مارکے بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی مزید اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا. ہم اس طرح سے کوشش انفارچونیٹلی نہیں کر پائے. سر ایک چیز فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کیا کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے، پسند کیا تھا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کریں آج کے ماڈرن دور میں بھی تو وہ فائدہ مند ہوگا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک بات بہت کلیئرلی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں جی کہ عرب میں جو غذائیں تھیں وہ عرب کے ایٹماسفیئر کے اکارڈنگ تھیں، وہاں کی آب و ہوا کے اکارڈنگ تھیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. کوئی دو رائے نہیں، بے شک. تو رحمت للعالمین کا میننگ ہے کہ پوری کائنات کے جتنے عالمین ہیں نا، ان کے لیے وہ رحمت بن کے آئے ہیں. اور میری اپنی ایک پرسیپشن ہے، میں رحمت کے بارے میں ایک خود سے ایک ڈیفینیشن رکھتا ہوں. میرے خیال میں رحمت کہتے ہیں جس چیز کی انسان کے روح اور باڈی کو ضرورت ہے، اس ساری چیز کو رحمت کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری روح اور باڈی کی جتنی نیڈز ہیں وہ لے کے آئے ہیں. یعنی اس پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان کی سول اور باڈی کی جو نیڈز ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ صرف عرب کے لیے ہوتی؟ ویل ڈیفائنڈ. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ تو پوری کائنات کے لیے. آپ تو یونیورسل نبی ہیں. جی بالکل، رحمت للعالمین. رحمت للعالمین ہے. تو سب سے پہلا کانسیپٹ تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ صرف بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ شلوار کو اونچا رکھنا، داڑھی کو لمبا رکھنا، امامہ پہننا، یہ عرب کا ایک کلچر ہے. یہ عرب کا کلچر نہیں ہے. یہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات بالکل کلیئرلی سمجھ لینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کانسیپٹ دیا وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. کم ٹو دا پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا کیسی تھی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کے نہیں تھا. تھوڑا آپ نے فرمایا کہ لمیٹڈ سا. بالکل. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی ایک آنت. اچھا پھر بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ نفس کے لیے. وہ ہوا ہے. جی. اب اگر ہم دیکھیں ہمارا کھانا کیسا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کھانے کو اگر ہم سائنٹیفکل اعتبار سے اور میڈیکل اعتبار سے دیکھا جائے، آپ سب سے پہلے دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کھانے کا وقت کیا تھا، پھر اس کی کوانٹٹی کیا تھی، پھر اس کا طریقہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کو کس طرح لیتے تھے اور کس طرح انٹیک جب کرتے تھے. آپ نوالے کو کیا کرتے تھے، نوالے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس کو کئی ملینز لوگوں نے دیکھا. پانی پینے کا طریقہ. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے اور ہم اس سے کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، میں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے اور پینے سے جو چیزیں ڈیفائن کی، میں ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کروں گا ان ساری چیزوں سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کھانا ہے وہ سب سے بہترین کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے آغاز میں کھاتے تھے. دن کا آغاز یعنی مارننگ میں پہلا کھانا آپ کا. جی. اور ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی ہے. صبح کا کھانا ہیویسٹ لو. اور اگر ہم اس کو کلچر وائز دیکھیں، اگر ہم آج ذرا تھوڑا سا
دین سے ہٹ کے ہم اپنے پنجاب کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو پنجاب کے کلچر کا سب سے اچھا کھانا کون سا تھا؟ پراٹھا اور جو ہیوی ارلی مارننگ جو ہمارے ٹریڈیشنل اس طرح کے کھانے. کون سے سری پائے دیکھیں جی بالکل. اگر آپ بونگ دیکھیں, اگر آپ مغز دیکھیں, اگر آپ کھد دیکھیں, اگر آپ پراٹھے دیکھیں, اگر آپ لسی دیکھیں, اگر آپ پیڑے دیکھیں, کس وقت لیا جاتا تھا؟ ارلی مارننگ, صبح سویرے, ارلی مارننگ لیا جاتا تھا. یہ جو ٹائم ہے, اور اگر ہم اس کو سائنس کے اکارڈنگ اور میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جانیں تو آپ حیران ہوں گے, جو صبح کا وقت ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اور جرمن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ سیم لائک کنگ لو. کنگ, جی بالکل. بریک فاسٹ سیم لائک کنگ, لنچ سیم لائک پرنس, اور ڈنر سیم لائک بیگر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت پڑھ کے آتے تھے تو امہات المومنین سے کھانا مانگتے تھے. اگر کھانا مل جاتا تھا تو آپ کھا لیتے تھے, ورنہ فرماتے تھے میں آج روزے سے ہوں. یعنی ہمیں جو لیسن ملا, جو سب سے اچھا کھانا ہے وہ صبح کا ہے, صبح کے وقت کا پہلا کھانا آپ کا. اور میرا جو ایکسپیرینس ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صبح کا کھانا 60% لو, جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا 30% لو, اور جو رات کا کھانا ہے وہ جسٹ 10% لو. یعنی سب سے بہترین وقت کھانے کا صبح کا ہے. صبح کا کھانا 60%, جی دوپہر کا کھانا 30%, اور رات کا کھانا 10%. اب آ جاتے ہیں, انفارچونیٹلی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیونکہ ہم اس کلچر کا حصہ ہیں, سوسائٹی کا حصہ ہے, تو پھر بات آپ کی چکنی پڑتی ہے, کیونکہ پھر بعد میں وہ یہی سننے کو ملے گا کہ یہ تو ہم کرتے نہیں. سر ہم تو الٹ کر رہے ہیں بالکل. ہم صبح تو ناشتہ کیے بغیر آفس نکل رہے ہوتے ہیں, دوپہر کو کھایا ڈٹ کے کھایا, رات کو پھر ڈٹ کے کھایا, اور پھر پنکچر ہو کے لیٹ گئے وہیں پہ. تو سر یہ تو ہم الٹا کر رہے ہیں سب کچھ. میں یہاں ایک جملہ صرف حکیم لقمان کے ایک بات کہوں گا. جی. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ جی. آپ نے فرمایا ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے بیٹا, جو فطرت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بیمار ہے. ویری ویل سیڈ. پلیز آپ کمپلیٹ کیجئے, بات تھوڑی سی اینڈ پہ رہ گئی کہ ہم الٹا کھا رہے ہیں. مارننگ ہمارا 60, پھر دین ہمارا لنچ 30, اور ایوننگ ہمارا بالکل 10 ہے. اب اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی ہم سمجھ کے پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جائیں گے. سائنس کہتی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو آپ کی باڈی کی ساری سیکریشنز ہیوی ہوتی ہیں. اس وقت آپ جو کھاؤ گے وہ سارے کا سارا کھانا آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا. دیٹ میک سینس. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے آپ کی باڈی کی جو سیکریشنز ہیں, جو انزائم ہیں, جو گیسٹرک جوس ہیں, وہ ویسے ویسے کم ہوتے جاتے ہیں. اور جب مغرب ہو جاتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو رات ہے وہ ہم نے آرام کے لیے بنائی. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو, اگر رات آرام کے لیے تو ہم تو کھانا ماشاءاللہ سے ہماری کڑھائیاں کب چلتی ہیں؟ رات میں چلتی ہیں. ہمارے باربیکیو کب چلتے ہیں؟ گیٹ ٹوگیدرز رات کو چل رہے. سائنس کہتی ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اب آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ اس طرح کھانے کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا جس طرح وہ دن کی روشنی میں کرتا ہے. تو اس لیے صبح کا کھانا 60%, دوپہر کا کھانا 30%, رات کا کھانا 10%. اب کم ٹو دا پوائنٹ کہ کون سا وقت ہے. صبح تو کہہ دیا, صبح کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر پڑھتے تھے, وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے, اور پھر آپ چاشت پڑھ کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے تھے, پھر امہات المومنین سے کھانا طلب کرتے تھے, کھانا ہوتا تھا تب وہ تناول فرماتے تھے. یعنی ہمارا کھانا کس وقت ہوگا؟ سورج نکلنے کے بعد. اگر ہم دوپہر کا کھانا دیکھیں تو اکثر چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہر کی نماز ہے وہ اس کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے. اور اگر ہم ظہر کا ٹائم دیکھیں تو ظہر کی نماز کے بعد کھانا جو ہے یہ بہترین ہے. اور اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے اس کو میں بہت کلیئرلی بتانا چاہوں گا, رات کا کھانا کم از کم مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا چاہیے. جیسے کہ سر مغرب آج کل 6 بجے کے قریب ہے تو 1 گھنٹہ پہلے کھانا. اچھا, اس کو سمجھنا ہے کیوں. جی یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ہے. تو اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہو تو جو پیٹرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق کھانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو کھانا پہلے کھانا کس وقت ہے اس کو ڈیسائیڈ کرو. جی. تو اگر آپ نے صبح کا کھانا 60% لے لیا, دوپہر کا کھانا 30% لے لیا, اور رات کا کھانا 10% لے لیا, 10% صرف 10%. رات کا کھانا جتنا کم کھاؤ گے اتنی پرسکون نیند آئے گی. اگر آپ نے ہیوی فوڈ لے لیا, ایک لمحے کے لیے سوچو, آپ کا برین اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک وہ سارا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسے ہی. اگر آپ نے کاربوہائیڈریٹس لیا ہے تو وہ 2.5 گھنٹے کے لیے آپ کے اسٹمک میں چلے گا. اگر آپ نے پروٹینز لی ہیں وہ 4 گھنٹے کے لیے چلے گا. اگر آپ نے فیٹ لیا وہ 6 گھنٹے تک چلے گا. تو اب برین, اگر آپ نے سپوز 10 بجے کھانا کھایا اور آپ نے فیٹ لے لیا, جیسے عام کڑھائیاں چلتی ہیں,
تو 10 اور صبح 4 بجے تک تو بیچارہ برین جاگتا رہا. تو جب آپ برین کو رات کو سونے نہیں دو گے, اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے, آرام کرنے کے لیے. جب آپ نے برین کو رات آرام نہیں کرنے دیا, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ صبح کو آپ کو آرام کرنے دے؟ وہ آپ کو آرام کرنے دے گا؟ بالکل نہیں کرنے دے گا. یہ بیماری اسی وجہ سے ہے. اب آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کون سی تھیں؟ 90 غذائیں. آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جتنی چیزیں لیں گے یہ یونیورسل ہے. یہ یونیورسل ہے. سب سے پہلے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر مریض کے لیے سجیسٹ کرتے تھے, یعنی کوئی بیمار پڑتا تھا نا معمولی سا بھی, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جو روٹی تھی, تلبینہ جو کے دلیے کو کہتے ہیں, اور روٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو کھائی وہ جو کی ہے. تو جو کا جو دلیہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا ہے, اور آپ حیران ہوں گے اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے. جو کے دلیے میں جی سر, اس کو تھوڑا سا یہاں پہ موقوف کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ کانسیپٹ تھوڑا نا کلیئر نہیں ہے. آپ کی ویڈیوز بھی جب ادھر ادھر پہنچتی ہیں ملتی ہیں تو لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ جو کا دلیہ اٹس پورج. کچھ لوگ گندم سے اس کو ملاتے ہیں کہ جو وہ دانہ اتنا بڑا ہے. یہ ذرا الیبریٹ کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جو کا دلیہ ہے اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے. جی جی جی. یہ ایکچوئل میں اوٹس ہیں. اوٹس ہیں, اوکے ٹھیک ہے. اس کو جب اتنا توڑ لیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل سکے. جی. اس کو اگر پاؤڈر بنا لو گے تو وہ آٹا بن جائے گا. ٹھیک ہے. ٹوٹل پیس لو گے وہ آٹا بن جائے گا. تو جو اس کو پورا بریک نہیں کیا جاتا جو کو, وہ تلبینہ کہلاتا ہے, وہ دلیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دلیہ ہے یہ اتنی ہیویسٹ فوڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جو علاج کے تقریباً 100% پیشنٹ کو جو چیز میں کھانے کو ایڈوائز کرتا ہوں وہ تلبینہ ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو تلبینہ بنایا جاتا تھا وہ دودھ میں جو اور اس میں کبھی کھجوریں ڈالی جاتی تھی, کبھی شہد ڈالا جاتا تھا. اور میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو میں کیا کرو, جتنے ڈرائی فروٹس ہیں, بادام ہے, کاجو ہے, پستہ ہے, اخروٹ ہے, چاروں مغز ہیں, سفید تل ہیں, اس میں آپ کے سونف ہے, کشمش ہے, آپ اس کو اچھی طرح کوٹ کے, گرائنڈ نہیں کرنا, کوٹ کے جو کے دلیے میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پکاؤ. اور جتنا یہ اچھا پک جائے گا, انفارچونیٹلی ایشین پیپلز جتنے بھی ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں وہ جسٹ 5 to 10% ڈائجسٹ ہوتے ہیں, 90% انڈائجسٹو فوڈ پارٹیکل کے ساتھ اسٹول کے ذریعے پاس ہو جاتے ہیں, پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تلبینہ بہترین غذا ہے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا سرید ہے. سرید, یس, یہ فرمائیے. سرید کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا گوشت ہے, اس میں ڈھیر سارا پانی ہے, اس کو اچھی طرح اس میں گلایا جاتا ہے, اچھی طرح اس کو پکایا جاتا ہے, اور اس میں روٹی کو ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے. اس کو سرید کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیز بہت پسند تھا. نبیز کیا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے یہی میرا علاج ہے, یہی میری دوائیں ہیں. نبیز کے بارے میں جیسے آپ فرمانے لگیں. جی. نبیز کیا ہے؟ پانی کے اندر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو بھگو کے رکھ دیتے تھے, کبھی انگور کو بھگو کے رکھ دیتے تھے, کبھی انجیر کو بھگو کے رکھ دیتے تھے. تو پانی کے اندر پھلوں کو رکھنا, آپ حیران ہوں گے کہ دنیا نے سارے کانسیپٹ الٹے کر دیے. جتنے نبیز ہیں وہ پانی میں بنتے ہیں, اور ہمارے جتنے شیک ہیں وہ کس میں بنتے ہیں؟ دودھ میں بنتے ہیں صرف. اور آپ حیران ہوں گے دودھ فیٹ ہے اور پھل کاربوہائیڈریٹ ہے. اور برین جب کسی فیٹ کو دیکھتا ہے تو فیٹ کے علیحدہ سے سکریشن بناتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ کی علیحدہ سے جی بالکل سکریشن بناتا ہے. اور جب ہم نے اس کو دونوں کو کمبینیشن بنا دیا تو بتاؤ وہ کیا بنائے گا؟ او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ کیونکہ اتنی ڈیپتھ میں اس کو اویئرنیس ہمارے پاس نہیں ہے, لیک آف نالج ہے, اس وجہ سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کیسے بناتے تھے؟ پانی میں ڈال کے. اور آپ حیران ہوں گے جتنے لوگوں کے یورن کے پرابلم ہیں, جی, اور میں الحمدللہ دنیا میں اس وقت کئی لاکھ لوگ نبیز کے اوپر لگ چکے ہیں. خاص طور پہ وہ بچے جو بستر پہ یورن پاس کرتے ہیں, وہ لڑکیاں. میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کے 21 سال کے بچے بستر پہ یورن پاس کرتے ہیں, صرف نبیز دیا ٹھیک ہو گئے. اچھا سر, چلیں اب یہ ڈسکس ہو ہی گیا, تو اس کی ایک تو ریزن کیا ہے جیسے آپ نے یورین پاس آؤٹ کرنے کی بات بتائی. دوسرا یہ بھی فرمائیے گا نبیز بنانے کا پراپر طریقہ, رات کو بھگو کے رکھ دیں, صبح اس کو انٹیک کریں, یا آپ اس کو اگر کھا کے پانی بھی لے لیں, وہ فرما دیجئے دونوں چیزیں. نبیز کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو کھجوروں کو, اور میں ایک نیا نبیز لوگوں کو انٹروڈیوس کراتا ہوں کہ آپ کیا کرو, آپ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ایک راستہ دیا تھا, اس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے تو ہمیں بہت سارے
جو بینیفٹس ہیں وہ مل سکتے ہیں. تو نبیز میں کہتا ہوں کہ آپ 10 بادام لو, 10 کھجوریں لو, 1 چمچ آپ سفید تل لو, اور 1 چمچ آپ چاروں مغز لو, اور 1 چمچ کشمش کا لو, اور 1 چمچ آپ خشخاش کا لو, اس کو بھگو دو. ویری رچ سر, یہ تو بہت زبردست. سر یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بستر پہ یورین پاس کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں یورین کرنے کے بعد ڈراپ آتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ خاص طور پہ, اور میں خاص طور پہ جب مساجد میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں نا, بوڑھے لوگوں کو جن کے یورین کنٹرول میں نہیں رہتا, اور بہت سارے لوگ پروسٹیٹ کینسر کے, واللہ یہ نبیز پروسٹیٹ کینسر کا بہترین علاج ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یو کے میں ایک ڈاکٹر ہیں, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر ہو گیا, ان کی پوری فیملی ڈاکٹر ہے. واللہ وہ صرف تھینکس کہنے کے لیے یو کے سے میرے پاس آئے. اور آپ حیران ہوں گے, میرا ایک سینٹر اسلام آباد میں ہے, وہ لاہور میں تھے, میں اسلام آباد میں تھا. انہوں نے میرے ابو سے نمبر لے کے کال کی, وہ کہنے لگے سر آپ جہاں پہ بھی ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں. وہ بیچارے اسلام آباد پہنچے, میں لاہور, میرا سینٹر ہے کراچی, میں کراچی چلا گیا, وہ بیچارے وہاں کراچی گئے. وہ صرف 10 دن کے لیے آئے, وہ 10 دن ٹریول کرتے رہے. اور وہ شخص بتاتا ہے کہ سر آپ کا یہ جو نبیز کا طریقہ ہے, جو نبیز بنانا ہے, واللہ یونیک ہے. اور میرا پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر, ڈاکٹر شاک, دے واز ریئلی شاکڈ, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ یہ کینسر ختم ہو گیا. سر یہ تو بڑی زبردست انوینشن آپ نے بتائی, بلکہ یہ تو پھر ہمارے دیکھنے سننے والے جاننا چاہیں گے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. بہت آسان ہے. آپ نے بتائی, آپ 1 گلاس پانی لیں, جی, 1 چائے کا 10 بادام لیں, جی, 5 کھجوریں لیں, اس میں 1 ٹی سپون سفید تل ڈالیں, 1 ٹی سپون خشخاش ڈالیں, 1 ٹی سپون سفید چاروں مغز ڈالیں, اور 1 ٹی سپون کشمش ڈالیں. اس کو رات کو بھگو دیں, صبح بادام کا چھلکا اتاریں, کھجور کی گٹی نکالیں, اسی کو اسی پانی میں گرائنڈ کر لیں, اور یہ ناشتے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد یہ پانی پئیں. بہترین علاج ہے. اور کتنے دن سر یہ لینا چاہیے؟ سر یہ میرا نہیں خیال کہ 10 دن سے زیادہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی. اچھا, یہ بستر پہ جو یورین پاس کرتے ہیں, یہ تو کوئی کہتا ہے 3 دن میں, کوئی کہتا ہے 5 دن میں, کوئی کہتا ہے, اور واللہ آپ حیران ہوں گے, لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. اللہ کرے سر ہم وسیلہ بن جائیں. ایسا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, اس کا مطلب ہے وائرل ہونے جا رہے ہیں ہم پھر انشاءاللہ. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس کو اگر آپ بغیر کسی ریزن کے لیں, اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یورینری ٹریک کے جتنے مسلز ہیں, یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی پوری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے, برین کے لیے بہت اچھا ہے, آئیز کے لیے بہت اچھا ہے. دیکھو نا اس میں چیزیں کیا ہیں, بادام, چیزیں کیا ہیں, کھجور, چیزیں کیا ہیں, سفید تل. آپ حیران ہوں گے, میں نے سفید تل کے بارے میں ایک لیکچر دیا. جو بندہ مٹن نہیں کھا سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا, وہ آدھی جو کھانے کا ½ ٹیبل سپون ہے وہ لے لے, وہ آدھا کلو مٹن سے زیادہ انرجی رکھتا ہے. بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. سیسمی سیڈز جو آپ بات کر رہے ہیں وہ وائٹ والے, جی, سفید تل جو کلچے پہ کہتے ہیں اچھی طرح لگا دے, ذرا بھر کے لگا دے سر. غریب لوگ کھاتے ہی ہیں بیچارے, مٹن تو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں جتنی چیزیں ہیں, واللہ ایک ایک چیز کے اوپر پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے. بالکل سر, ٹائم کی شارٹیج ہے, آپ کائنڈلی تھوڑا اس کو کمپلیٹ کر دیجئے جو ہم کہہ رہے تھے. نبیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز میں نے پوری دنیا کو چیخ کے بتائی, وہ ہے بلیک سیڈ اور فینوگریک سیڈ, کلونجی اور میتھی دانہ. واللہ اس کے اوپر تو میں جتنا کہوں, اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کروں. کلونجی اور میتھی دانہ, اس کے پانی کو استعمال کرو. پانی کو, جی. ہمارے معاشرے میں نا ایک بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکی, وہ کہتے ہیں میں 7 دانے کلونجی کے روز کھاتا ہوں, 7 دانے کلونجی کے روز کھاتا ہوں. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ. وہ پھر آئے, یا رسول اللہ علیہ وسلم درد بڑھ گیا ہے, آرام نہیں آیا. آپ نے فرمایا پھر شہد کھلاؤ. وہ پھر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شہد کھلاؤ. وہ چوتھی بار آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں شفا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. بالکل بالکل. اب اس میں جو چیز سمجھ میں آئی کہ ان کو 4 بار جتنا شہد کھلایا گیا, ان کی پرابلم کے لیے اتنا ریکوائرڈ تھا, ریکوائرمنٹ وہ تھی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ہے اس کو مرج کرنے کے لیے اتنی کوانٹٹی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کلونجی اور میتھی دانہ ہے, یہ ہماری باڈی کو کتنا چاہیے, اس کے لیے میں نے ایک پیٹرن رکھا ہے کہ آپ 4 گلاس پانی لیں, 3 چائے کے چمچ 100 گرام کلونجی میتھی دانہ مکس کر لیں. یہاں بہت بات کلیئرلی سمجھنی ہے, میتھی دانہ لینا ہے, میتھرے نہیں لینے. یورپ میں بدقسمتی سے 99% لوگ میتھرے کھا کے آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہم نے کھایا, ہمارا تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نے میتھی دانہ لیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر فینوگریک سیڈ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی میتھروں کو بھی انگلش میں فینوگریک سیڈ ہی کہتے ہیں, لیکن ہمیں میتھی کے بیج چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو امام نے قیم اور جتنی ہمیں طب نبوی میں جو باتیں ملتی ہیں,
وہ ایک بھی میتھرے کے بارے میں نہیں ملتی, وہ میتھی دانے کے بارے میں ملتی. اور سر دونوں کے کلر فرق ہیں, دونوں کی شیپ فرق ہے. بالکل جی پلیز. تو کلونجی اور میتھی دانہ برابر مقدار میں لے لیں. 4 گلاس پانی میں 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالیں, اس میں 3 لیمن نچوڑیں, اور اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں 3 چمچ گڑ ملا لیں. اس کو اتنا پکائیں کہ 4 گلاس پانی 3 گلاس رہ جائیں. اس کو مٹی کے برتن میں ڈال لیں. مٹی کے برتن میں کیوں ڈالنا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزوں کے اندر جو پراپرٹی ہے مٹی اس کو اپنی پراپرٹی میں کنورٹ کر دے گی, کیونکہ مٹی اس کی ساری جو ہیٹ ہے اس کو اپنے اندر ابزارو کر لے گی. 1 گلاس صبح, 1 دوپہر, 1 شام, کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیجئے. واللہ میں کہتا ہوں یہ کائنات میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس سے یہ کوئی شفا. بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. اس کے علاوہ بہت بہترین چیز میں ایک چٹنی بتاتا ہوں, ادرک, لہسن, پودینہ, ناردانہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں حدیث میں ہے, تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلے جو چیز ملے گی وہ زنجبیل ہے. زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں. جی. انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ رمان ہے, اور جنتیوں کو جو ملے گا وہ رمان ہے. اس کے علاوہ جو لہسن ہے. اور اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں آپ کی بلڈ تھنر ہیں. یہ آپ کی بلڈ تھنر ہیں. جتنے لوگ بلڈ پریشر کے لیے, کولیسٹرول کے لیے, ٹرائیگلیسرائڈز کے لیے یہ جتنی میڈیسن لے رہے ہیں ان کی یہ بہترین نیچرل ریمیڈی ہے آپ کے خون کو پتلا کرنے کے لیے. اور چوتھی چیز جو پودینہ ہے, آپ حیران ہوں گے اگر پودینے کی پراپرٹی کو اگر آپ زاد المعاد کے اندر جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اگر اس میں دیکھیں گے آپ کو شوق لگے گا. یہ اتنی زبردست پراپرٹی ہیں. یہ چاروں چیزوں کو مکس کر کے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے. اور اس کے بعد اس میں حسب ذائقہ سبز مرچ ملا کے اس کی چٹنی بنا کے ہر کھانے کے ساتھ 2 ٹیبل سپون یوز کریں. یہ وہ غذائیں ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی. اور اس کے علاوہ آپ شہد دیکھ سکتے ہیں, زیتون دیکھ سکتے ہیں, کھجور دیکھ سکتے ہیں, دودھ دیکھ سکتے ہیں, مچھلی دیکھ سکتے ہیں. ٹائم شارٹ ہے ورنہ اتنی چیزیں ہیں. دیر از اے لسٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, بالکل. آپ کو سانس بھی دلوانا ہے اور آپ تو بولتے رہیں گے اور پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں, تھمے گا نہیں. تو سر ایک تو یہ چیزیں جو آپ نے بیان کرتی ہیں, دوسرا یہ بھی فرمائیے گا جب آپ پانی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں تو پانی کو انٹیک کرنے کا طریقہ خاص طور پہ کھانے کے حوالے سے ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں پانی پی لیں. کتنے شروع میں, کتنا وقت پہلے, کھانے کے درمیان میں, کتنا درمیان میں اور کتنی مقدار میں, اور اینڈ پہ نہیں پینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے حوالے سے؟ اس کے بارے میں نا میں آپ کو بہت پیارا ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں. میں اس وقت احادیث کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ کھانے میں پانی لینا ہی نہیں چاہیے. تو وہ میرے سامنے نا وہ ایک بات رکھتے تھے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے, درمیان میں پینا چاندی ہے, اینڈ پہ پینا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ کبھی بھی سچ پہ مبنی نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جس سے کوئی تکلیف ہو. اب اس کو میڈیکلی پوائنٹ سے جانیے. جی. آپ نے سبزیاں اگر لیں جی تو وہ آپ کے اسٹمک میں 2.5 گھنٹے رہیں گی. اگر آپ نے دالیں لیں تو وہ 4 گھنٹے رہیں گی. اگر آپ نے گوشت لیا تو وہ 6 گھنٹے رہے گا. جبکہ جو پانی ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 منٹ رہے گا. اب میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں, جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے جی آپ کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں تو اس کا امیج لیتی ہیں, اور وہ امیج وہ برین کو دیتی ہیں, اور برین اسی امیج کے اکارڈنگ اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے. وہ آپ کے منہ میں جو پانی آتا ہے یہ وہ ایکچوئل میں سیکریشن ہے جس نے کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا, کھانا بھی باہر پڑا ہوا ہے, آپ نے کہا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے. آپ نے وہ پانی پی لیا تو وہ سیکریشن اس کے اندر ڈائلوٹ ہوگی, اور 3 منٹ کے بعد 4 منٹ کے بعد آپ کے اسٹمک سے نکل جائے گی. اب وہ سیکریشن تو دوبارہ بننی نہیں. اب دوسری سیکریشن کب بنے گی؟ آپ نے کھانا لیا, آپ کے ٹیسٹ بوڈ پہ لگا, اور اس نے برین کو ٹیسٹ کے اکارڈنگ میسج کیا, اور برین نے پھر دوبارہ سے ایک سیکریشن پیدا کی. ٹھیک ہے. ابھی آپ کھانا کھا رہے تھے, آپ نے کہا کھانے کے دوران پانی پینا, جی پہلے سونا ہے بعد میں چاندی ہے. چاندی ہے. تو آپ نے پھر پانی لے لیا, تو آپ نے وہ سیکریشن کو دوبارہ پھر اس کے اندر ڈائلوٹ کیا اور وہ اسٹمک سے نکل گئی. اور تیسرے نمبر پہ کہا ہاں جو اینڈ پہ پیو گے وہ لوہا ہے, اور اگر انفارچونیٹلی آپ نے اینڈ پہ لے لیا جی تو وہ جو سیکریشن جب کھانا آپ کا چھو کر کے آپ کی اسوفیگس کے ذریعے آپ کے اسٹمک کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ جو فائنل ریسیپٹرز ہیں وہ برین کو اگین میسج کرتے ہیں کہ اسٹمک میں یہ کھانا جا رہا ہے, تو جو سیکریشن وہاں پروڈیوس کرنی ہے اس کو پروڈیوس کر دیا جائے. تو وہ کھانا جب وہاں پہنچتا ہے اور آپ نے اینڈ آف ایٹنگ پہ پانی پی لیا تو وہ ساری سیکریشن کو اپنے اندر ڈائلوٹ کرے گا, اور 3 منٹ میں آپ کے اسٹمک سے لے کے چلا جائے گا. اب کھانے نے تو 2.5 گھنٹے وہاں رہنا ہے, اب کھانا وہاں پڑا پڑا سڑے گا. وہ جو سڑے گا
اس سے گیس پروڈیوس ہوگی، اور اسی گیس کو آج میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے گیسٹرائٹس. جی بالکل. اور یہی گیسٹرائٹس جب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کنٹینیوس رہتا ہے تو یہ گیسٹرائٹس بن جاتا ہے. اور یہ گیسٹرائٹس جب بنے گا، اب اس کے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. اب کھانا تو اسٹمک میں آ گیا، اب وہاں پہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی سیکریشن ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ نے پہلے سونا سمجھ کے، چاندی سمجھ کے، لوہا سمجھ کے پانی پی لیا اور وہ سیکریشن کو بہا کے لے گیا. اب یہاں کیا ہوگا؟ اب اسٹمک جو ہے یہ بھی ایک وائٹل آرگن ہے، یہ برین کو میسج کرے گا اس کو ہضم کرو. اب برین کے پاس کوئی اور انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ اسٹمک میں نہ تو آنکھیں ہیں، نہ ہی ٹیسٹ بوڈ ہے، نہ ہی کوئی ریسیپٹرز ہیں جو برین کو میسج کر سکیں کہ یہ کیا ہے. تو پھر برین کیا کرتا ہے؟ آپ نے جو کچھ زندگی میں کھایا ہوتا ہے اس کی تھوڑی تھوڑی سیکریشن دے دیتا ہے. اور یہ جتنی سیکریشنز ہیں یہ ساری کی ساری سوائے سلائیوا کے، سلائیوا الکلائن ہے جی، اور باقی ساری سیکریشن ایسیڈک ہے. اب وہ بنڈل آف ایسڈ آ جاتے ہیں. اب آپ نے سپوز کھایا تھا مٹن، آپ نے کھائی تھی بریانی، آپ نے کھائی تھی سبزی، تو سبزی کے لیے تو صرف وہ سیکریشن چاہیے تھی نا جس نے سبزی کو ڈائجسٹ کرنا تھا، لیکن آپ نے برین کو تو میسج گیا نہیں. اب برین نے کیا کیا؟ ملٹیپل اس نے سیکریشنز دے دی. جب وہ ملٹیپل سیکریشنز آئیں گی وہ ساری کی ساری ایسڈ ہیں اور آپ کی باڈی میں ایک دم ایسڈ کا لیول بڑھ جائے گا، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تیزابیت. تیزابیت، جی بالکل. وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنا اچھا کھانا کھایا لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے تیزابیت ہوگی. وہ تیزابیت کیوں ہوئی؟ جو آپ نے پانی انٹیک کیا. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آتے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے، نفس کے لیے چھوڑ دو. اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملی، لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملا کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو پانی آپ پیتے ہو وہ کم از کم کھانے سے 27 منٹ پہلے پیو. 27 منٹس آپ پہلے ہی لے لیں. ہاں. اور اگر آپ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس دیکھیں گے تو جو پانی آپ پیتے ہیں وہ پینے سے آپ کے یورینری بلیڈر تک جانے میں 30 منٹ لیتا ہے. اچھا. تو یعنی جو پانی آپ نے انٹیک کیا وہ آپ کے پورے یورینری ٹریک سے گزرتا 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 یورینری بلیڈر میں 30 منٹ میں آ جاتا ہے. تو جو پانی آپ نے لیا تو جب کھانا آئے گا تو اس سے پہلے آپ کا پانی وہاں سے جا چکا ہوگا. تو جو سیکریشن کھانے کو دیکھ کے پروڈیوس ہوگی وہ بچ جائے گی، وہ کھانے کو ایکچوئل میں ڈائجسٹ کرے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو سر اگر ضرورتاً آپ کو پانی کا سپ لینا پڑے، ایک آدھا سپ لے لیا، اس سے کوئی فرق نہیں؟ میں بھی بتاتا ہوں پانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. جی. وہ ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کھانا اٹک جاتا ہے. اچھا کھانا کیوں اٹکتا ہے؟ جی یہ سمجھنا ہے. جی پلیز. اگر ہم امام ابن قیم، بلکہ اس سے پہلے حکیم لقمان کی بات بتاتا ہوں. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا. دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے مت لینا. جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ بیمار پڑے گا. اب اس کو ہم میڈیکلی پوائنٹ سے سمجھتے ہیں. دانت 32 ہیں جی اور 4 ٹائپس کے ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. جی. اگر ہم کھانے کو 32 بار چو کریں گے وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ بالکل میش ہو جائے گا. اچھا کیا وہ اٹکے گا؟ نہیں، پھر تو نہیں. پانی کی نیڈ ہوگی؟ نہیں سر. کھانے کو پانی بنانا سیکھو. اگر آپ نے کھانے کو چو کر لیا کتنے ٹائم؟ 32 ٹائم. 32 ٹائم آپ کو جی آئی ٹی ٹریک کی کبھی کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. اور میں جو علاج کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے پاس ایک ایسے شخص آئے جس کا سٹمک ہی ریموو کر دیا گیا. اس کو کینسر تھا، اس کا سٹمک ریموو کر دیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ آپ صرف لیکوڈ فارم میں کھا سکتے ہیں، آپ اور کچھ نہیں کھا سکتے. اور پچھلے وہ 12-13 سال سے صرف لیکوڈ لے رہا تھا. امریکہ میں وہ شخص تھے. کسی نے اس کو میرا نمبر دیا، اس نے مجھے کال کی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری زندگی میں خواہش تھی میں مٹن کھاؤں. میں کہا کوئی مشکل نہیں ہے. They was really shocked. میرا تو سٹمک ہی نہیں ہے، میرا تو سٹمک ہی نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں گا؟ میں نے اسے بتایا کہ یار بہت آسان ہے، آپ کیا کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا لیکوڈ. تو میں کہا مٹن کو لیکوڈ بنا لو. کہتے جی وہ کیسے؟ میں کہ اس کو چباتے جاؤ. عام کھانے کو 32 بار چباتے ہیں، آپ اس کو 64 بار چبا لو. بلیو می، اس نے پہلے دن کھانا شروع کیا، وہ کھانے کو چباتا گیا چباتا گیا چباتا گیا چباتا گیا چباتا گیا. 48 اور 52-55 کے درمیان اس کا جو مٹن تھا وہ پانی بن جاتا تھا. سر یہ بھی بڑی کرنے والی چیز ہے، ڈیفرنٹ چیز ہے بالکل. بلیو می. اور میں آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے واقعات بتا سکتا ہوں جن لوگوں کے سٹمک کئی سالوں سے بیمار تھے. اور آئی بی ایس جس کے بارے میں سائنس کہتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے، اریٹیشن باؤل سنڈروم. واللہ میں صرف یہ کہتا ہوں کھانے کو 32 بار چباؤ. جتنے لوگوں کو
پیپٹک السر ہے, السریٹیو کولائٹس ہے, جتنے لوگوں کو باؤلز کے کینسر ہیں, چاہے وہ ڈیوڈینم کے ہیں, ایلیم کے ہیں, چاہے ان کو چھوٹی اسمال انٹسٹائن کے ہیں یا لارج انٹسٹائن کے, واللہ اس کا بیسٹ علاج کھانے کو 32 بار چباؤ. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر زبان سے لکھ کرتے ہیں. جی, ڈو یو نو وائی؟ بیکاز یہ جو آپ کا سلائیوا ہے جی, یہ ایک کمپلیٹ ریمیڈی ہے. جب آپ 32 بار چیو کرو گے نا تو 32 بار چیو کرنے پہ آپ کے سلیوری گلینڈ سے سلائیوا پروڈیوس ہوگا, اور یہ سلائیوا باقاعدہ ایک علاج ہے, اور یورپ میں اس کو کہا جاتا ہے سلائیوا تھراپی. جی بالکل ایسے ہی ہے, میں سن چکا ہوں. تو جب ہم 32 بار کھانے کو چیو کریں گے تو بتاؤ پانی کی ضرورت پڑے گی؟ سر آپ نے ماشاءاللہ ایسا سما باندھا ہے کہ وقت کا ہمیں پتہ نہیں چلا. ڈیفینیٹلی بڑی نشست درکار ہے اس کے لیے. انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی جس میں مزید ڈسکشن بھی کریں گے. آج کے لیے میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب. دیکھیے جی وقت کیسے گزرا, جیسے میں نے آپ کو سیشن کے شروع میں کہا تھا کہ اس کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا. میں نے تو ایک چیز آج نئی سیکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جب ویڈیوز ہم تک بھی پہنچتی ہیں اور جب گفتگو بھی ہم کرتے ہیں تو کوئی نئی چیز ایسی آپ ضرور جان لیتے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے, لیکن اس کو ہم عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. بہت ساری چیزیں جو نبوی غذاؤں کے حوالے سے انہوں نے فرمائیں, جو میڈیکل, جو ہماری سائنس اور جو میڈیکل سائنس اس کے حوالے سے کہا. غذا کھانا کیوں ضروری ہے, کس طرح کی غذا کس وقت میں اور کب درکار ہے اور کتنی درکار ہے وہ بھی ہم نے جانا. اور چبانے کے حوالے سے یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب آپ جلدی میں کھاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے گلے میں اٹک رہا ہے. تو وہ ساری کہانی یہ تھی کہ ہم اس کو چباتے نہیں ٹھیک طریقے سے. کچھ لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں ان کی اپنی عملی زندگی میں بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, تو اب آج سے کم از کم میں تو یہ نہیں کرنے والا. باقی آپ نے کیا کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے اس کی روشنی میں آپ عمل کریں اور فائدے اٹھائیں. اور اگر کوئی آپ کے آس پاس بھی ایسے پیارے موجود ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں پتہ, ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کی بھی زندگیوں میں پازیٹیو چینج آ سکے. تو آپ سے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.